अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के हिस्से दोम की जानिब बढ़ते हैं। पिछले हिस्से में आपको कैद की रिहाई के बारे में बताया गया था कि वो कैसे आई। तवील मुद्दत के बाद एक ऐसा वक्त पेश आया जिसने इस रिहा होने वाले साकी, जो आपके साथ पिछले एपिसोड में मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ था, को सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैगाम याद आया। वाक़ई ये हुआ कि शाह मिस्र को एक अजीब और डरावना सा ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा कि 7 दुबली गायें हैं जो अपने साथ बहुत सारी मोटी ताज़ी गायों का गोश्त खा रही हैं और गोश्त खाकर उन्हें ख़त्म ही कर दिया है। और ये सारा गोश्त चट करने के बाद भी वो दुबली ही हैं जैसे पहले थी। और दूसरा मंजर ये देखा कि 7 सूखी बालियां हैं जो 7 हरी भरी और सरसब्ज़ बालियों के ऊपर लपट गई हैं और उन्हें भी सूखा बना दिया है। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी ज़ंदान ही में थे कि वक्त फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा। फ़िरौन ने ताबीरदानों, नजूमियों, काहनों को ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए बुलाया गया, मगर ख्वाब सुनकर सबसे कह दिया कि ये तो अहकाम है, हम ऐसे ख्वाबियों की ताबीर नहीं मिलाते अहलाम की। अगर कोई सही ख्वाब हो तो इसकी ताबीर बता सकते हैं, बहरहाल हम इल्हाम की ताबीर नहीं बता सकते। तो बादशाह को काहनों और ताबीरदानों के जवाब से इत्मीनान ना हुआ। इसी इस्लाम में साकी को अपना ख्वाब और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताबीर का वाक़या याद आ गया। इसने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त हो तो मैं इसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से वो इसी वक्त कैद खाने पहुँचा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया दोस्तों, और कहा कि आप इसको हल कीजिए, क्यों ना आप सच्चाई और तकद्दुस के पेकर हैं, आप ही इसको हल कर सकते हैं। और क्या अजब है कि जिन लोगों ने मुझे भेजा है, जब मैं सही ताबीर लेकर इनके पास जाऊं तो वो आपकी हकीकी कद्र मंजिलत को भी समझ लें। नाज़रीन कराम, अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए कैसे कैसे वसाइल पैदा करता है, ये वाक़े से हमें खूब समझ जाना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमाल, सब्र और इस्तिक़लाल का अंदाज़ा कीजिए और जलालत कदर का अंदाज़ा लगाइए कि जिन ज़ालिमों ने मुझे बेकसूर ज़ंदान में डाला है, वो अगर तबाह हो जाए, इस ख्वाब का हल ना पाकर बर्बाद हो जाए तो अच्छा है। इनकी यही सज़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इस सिलसिले में सही तदबीर भी बतला दी और साकी को पूरी तरह मुतमईन करके फ़रमाया। और इस ख्वाब की ताबीर और इसकी बिना पर जो कुछ तुमको करना चाहिए वो ये कि तुम 7 साल तक लगातार खेती करते रहो और ये तुम्हारी खुशहाली के साल होंगे। जब खेती कटने का वक्त आए तो जो मकदार तुम्हारे साल भर में खाने के लिए ज़रूरी हो, इसको अलग कर लो और बाकी गल्लों को उन खुशियों में रहने दो ताकि महफूज रहें और गले सड़ने ना हों। इसके बाद साथ साथ सख्त कहत खाली आएगी, वो तुम्हारा जमा किया हुआ तमाम ज़ख़ीरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा कि खूब बारिश होगी, खेतियाँ हरी भरी होंगी और फलों और दानों से अर्क और तेल बहतात के साथ निकालेंगे। साकी ने दरबार में जाकर पूरा वाक़या पेश किया और सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर पेश की, जिसकी इल्म के दानिश और जलालत कदर का कायल हो गया बादशाह और नादीदा मुश्ताक बनकर कहने लगा, ऐसे शख्स को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का कासिद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह की तलब व इश्तियाक का हाल सुनाया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया, इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं। तुम अपने आका के पास जाओ और इससे कहो कि वो ये तहकीक करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। पहले ये बात साफ़ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मकारियाँ की थी और मेरा मालिक तो इन मकारियों से नजूमी वाकिफ़ है। माशाल्लाह, क्या क्या मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं जो रिहाई की फ़िक्र नहीं है लेकिन अपने लगा हुआ बहतान को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और अल्लाह की नाफरमान बरदारी वाले बहतान को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल किसी को आगे लेकर चलते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेकसूर बेख़ता बरसों जेल में रहे, बिला वजह इनको ज़ंदान बना कर रखा। अब जबकि बादशाह ने मेहरबान होकर रिहाई का सुनाया तो चाहिए था कि वो मुसरत और खुशी के साथ ज़ंदान से बाहर निकल आते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और गुज़िश्ता मामले की तहकीक का मुतालबा शुरू कर दिया। इसकी वजह यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खानवादा नबूवत से हैं और ख़ुद भी नबी हैं, इसलिए गैरत और हिम्मत और इज़्ज़त नफ्स के बदरजा अतम मालिक हैं। उन्होंने सोचा कि अगर बादशाह की इस मेहरबानी पर मैं रहा हो गया तो ये बादशाह का रहम करम समझा जाएगा और मेरा बेकसूर होना पर्दा खफा में रह जाएगा। इस तरह सिर्फ इज़्ज़त नफ्स ही को ठेस नहीं लगेगी बल्कि दावत व तबलीग के इस मकसद को भी नुकसान पहुँचेगा जो मेरी ज़िंदगी का एन मकसद है। लिहाजा बेहतरीन वक्त है कि मामला की असल हकीकत सामने आ जाए और हक और ज़ाहिर और वाज़िया हो जाए कि क्या झूठ था और क्या सच था।
غرض یہ کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب ہم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولی کلن خاش للہ ما المنا الینا مل سو، بولی ہاش اللہ ہم نے اس میں سے کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھیں۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے، بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالغ سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب رہائی کے بعد باہر آئے تو عصمت و پاک بازی اور بائیں عقل و دانش زندان سے نکل بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ سینہ تان کر آنکھیں اونچی کر کے بات چیت شروع کی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راستہ بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر کے کرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کام پڑا۔ کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر کے عزیز نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ ہے، جاؤ اس سے غلہ لے آؤ۔ چنانچہ والد صاحب کے حکم پر یہ قافلہ چل گیا۔ برادران یوسف کا یہ قافلہ اپنے بھائی سے غلہ لینے چلا گیا، جس کو اپنے خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے جو اس کا بھائی ہے، بلکہ وہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ یوسف فروش قافلے کو کیا ہوا ایک عام مال ہے جو کل کا غلام ہے۔ لیکن اس کو کیا پتا کہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اسی کے سامنے غرض حال کرنا ہے۔ بہرحال جب دربار یوسف میں پیش ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیوں نہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر صرف 10-12 سال تھی اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور کہاں تخت و تاج۔ تو رات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ دوستو عرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب قریت کر معلوم کیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کی حسب مرضی غلہ بھی دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ مان جائیں اور ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کی کجاؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تھی، تو عجب نہیں کہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لیے حلال نما سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لیے آ جائیں۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کی اس علم میں کئی احکامات اور کئی راز پوشیدہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ غلہ کے لے کے نہ آ سکیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا ہو اور اس غلہ کی قیمت شاہی خاندان میں سے اپنے پاس سے جمع کر دی گئی ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کو آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو سکے۔
برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک اپنے علاقائی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم ان کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ اور تمہاری حفاظت کیا؟ اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والا ہے۔ اس کی گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی بونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، اس سے زیادہ اور ہم کیا چاہیے؟ دیکھیے، غلے بھی ملا اور ہماری بونجی بھی جوں کہ توں لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اس لیے یہ غلط جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بہرحال پریشان تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں، ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ بھائیوں نے کہا، جب سب نے ایک ہی طرح پر بار بار اصرار اور عہد کیا اور ہر طرح سے اطمینان دلایا، تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا مخر اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ دروازوں سے مختلف سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدبیر پر مغرور ہو کر بیٹھ جاؤ، کیوں نہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اسے احتیاطی تدابیر کے طور پر کہا ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں۔ والد کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر پر بھی جگہ جگہ راحتی آ جائے۔ اگر خدا تعالیٰ نے مشیت اسی کے برعکس مسلط دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے جو سب تدابیروں سے بڑھ کر تدابیر والے نے سوچا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں ایک بات نہایت حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے اللہ کے نیک بندے کیا سوچتے ہیں، اور کیسے اللہ پاک ان کے لیے راستے نکالتے ہیں، اور کیسے ان کا صبر کا امتحان لیتے ہیں، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیسے کیسے انعامات ان کو دیے جاتے ہیں۔ بہرحال دوستوں، قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان کی کافی آؤبھگت کی اور شاہی کرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام بھی کیا۔ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، چونکہ برادران یوسف 11 تھے۔ دو ایک کمرے میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرے میں ٹھہرائے۔ اس میں مسلط یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں، چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گزرے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے۔ بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا بدسلوکیاں کی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم میرے ہی پاس ہو۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیں، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت کھل جائے۔ پر خون کا رشتہ انسان کو کھینچ ہلاتا ہے۔ کچھ تدبیر سوچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ ہلا اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے مطابق غلہ دے دیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا۔ بنیامین کے جو غلہ اونٹ پر لایا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن مجید نے ایک جگہ لفظ سقایا سے اور دوسری جگہ سوال ملک کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سوا بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے، اور ناپنے کے برتن کو بھی سوا یا سا کہتے ہیں۔
हो सकता है یہ بادشاہ کے پانی پینے کی کوئی مخصوص برتن ہو، مگر برکت کے طور پر اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہو۔ البتہ سوال ملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ بہرحال دوستوں، وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا۔ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ ایک قافلے والوں، تم چور ہو۔ ندا دینے والا کوئی بھی غیر ذمہ دار نہیں تھا اور اسی تحت شدہ اہلیہ کا علم نہ ہوگا، اور جب سرکاری ساز و سامان کی جانچ پڑتال کی ہوگی تو مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برطران یوسف پر شبہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا اور کوئی نہیں ٹھہرا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگا لیا گیا۔ برطران یوسف کا متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کارندے کہنے لگی، شائبی پیمانہ پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادر صف یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے ہم مصر میں فساد اور شرارت کے غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ کارندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلے گی اس کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی شروع کر دی دوسرے بھائیوں سے، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نیا نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا، اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرر ہوئے اور خداوند کی کارسازی کا شکر ادا کیا اور خاموش رہے، اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ تو میں نے خود رکھا تھا۔ ادھر بنیامین خاموش رہے، چونکہ یہ واقعہ ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔ برادران یوسف نے جب دیکھا مصر کا پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے کہ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مذکورہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے کہ اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہو۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مسنوب چوری کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، کیوں کہا گیا کہ اس نے بھی چوری کی ہوگی۔ ابن کثیر نے بحاول محمد بن اسحاق ماجد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد بنیامین کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایسی ہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ان کی پھپھو کی گود میں دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے منی سے یوسف کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا بے حد محبت کرنے لگتا۔ پھپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی کہ ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھپھو کے حوالے کر دیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھیں۔ جب پھپھو نے کہا تو انہوں نے غدر کر دیا، جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالے کر دیا۔ ان کو واپس لینے کی یہ کہ پھپھو کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا تھا، اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا یوسف علیہ السلام کی پھپھو کے کپڑوں کے نیچے کمر پر بندھ دیا گیا۔ یوسف کے جانے کے بعد یہ شہرت کر دی گئی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے۔ جب تلاشی لگی تو یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا۔ شریعت یعقوب کے حکم کے مطابق اب پھپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ سکیں، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھپھی کے حوالے کر دیے گئے، اور جب تک پھپھی زندہ رہی یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس واقعے کی حقیقت اسی وقت سب لوگوں پر عیاں ہو گئی تھی کہ پھپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سازش رچائی تھی جس کو کسی بھی طرح چوری نہیں کہا جا سکتا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ چوری کا واقعہ نہیں تھا، بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف علیہ السلام کے منہ پر ہی چوری کا واقعہ بنا کر پیش کیا۔ چلیں ناظرین، قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب برادران یوسف پریشان حال تھی کہ کیسے بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے، اے سردار، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس سے پہلے بھائی کا بھی بہت غم ہے، آپ اس پر رحم کیجیے اور آپ اسی کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے۔ آپ بلا شبہ پاک نفس اور با اخلاق شخص ہیں۔ عزیز مصر یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں بیٹھ
بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے علم و فضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام روبیل تھا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جس کی پاداش میں ان کو روک لیا گیا ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چشمدید حالات ہیں کہ ہمارے مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمہ داری نہ لیتے۔ چونکہ برادران یوسف اس سے پہلے ایک فریب یوسف کے بارے میں دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے بیان سے والد کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اس لیے تاکید کی کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ مصر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ مصر سے کنعان آیا، اور ہمیں یہ بیان میں اپنے بالغ سچے پائیں گے۔ آپ عرض کی یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی، چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کے بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ ان کی سچی بات کا بھی یقین نہیں کیا اور کہہ دیا کہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے من کھڑک بنائی ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھے ملا دے گا۔ اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں نے اس معاملے میں گفتگو موقوف کر دی اور اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کر دی، اور اسی غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت 6 سال رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں کھٹکتے رہتے تھے کہ کسی سے کچھ نہ کہتے تھے۔ جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو خوش آمدانہ گفتگو شروع کی، آفتی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہ تیسری دفعہ مصر جا رہے تھے۔ یہ اب آپ کو اس واقعے میں بتاتی چلوں کہ جو اب ذکر ہو رہا ہے یہ برادران یوسف تیسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر نکلے ہیں۔ فرمایا، غلہ پورا عنایت ہم تمہیں فرما دیں گے، ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلہ میں کمی نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، مگر آپ خیرات سمجھ کر یہ ہمیں کچھ عنایت کر دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ برادران یوسف بار بار یہ اصرار کرنے لگے کہ ہم بہت مجبور ہیں، اللہ خیرات دینے والے کو جزا دیتا ہے، خدارا ہمیں کچھ دے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبی طور پر حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہوئے اور یوسف علیہ السلام پر مناجاب اللہ اظہار حال کی جو پابندی لگی ہوئی تھی اس کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ تفسیر مظہری اور قرطبی میں برویت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام میں خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ والد صاحب نے تحریر کیا ہے کہ ہمارے خاندان بلاؤں آزمائشوں میں معروف ہے، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مغفرت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھے غم زدہ تھی، تسلی کا سامان تھا، لیکن اس کو بھی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور میں بتاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چوری پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی چوری کر سکتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو کام گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کی زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ، پھر ادھر ادھر بھی دھیان کیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، اب سب کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اس پر غور و تامل کیا تو کچھ حالات و واقعات علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا، یوسف کیا تو سچ یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کیا اور صبر و تقویٰ کے نتائج میں بیان کر کے بتایا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ اسر کی فرما روئی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر و تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔
بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یوسف نے بھی پیغمبرانہ غفور و درگزر کا کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی بھی ملامت نہیں کرے گا۔ فتح مکہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردار اور قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی طرح طرح کے عذاب پہنچاتے تھے، ان کو معاف کر دیا تھا۔ ہمارے مدینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی شان ہے، بلکہ ہر انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ بدلہ نہیں دیتے، وہ معاف کر دیتے ہیں اور سزا اور جزا اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو تمام حال کا ذکر معلوم ہوا اور تمام حالات کا علم ہوا تو بولا، تم جاؤ اور والدین اور اپنے سب متعلقین کو یہاں لے آؤ۔ چونکہ والد بزرگ کی نسبت معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، اس لیے اپنا کرتا دیکھ کر فرمایا، یہ ان کی آنکھوں کو لگاؤ۔ اپنا کرتا دیکھ کر بتایا کہ یہ ان کی آنکھوں کو لگاؤ، بینائی بحال ہو جائے گی۔ ادھر یہ کہ قمیض لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیغمبر بے خبر ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت یوسف قریب ہی چاہ قرآن میں موجود ہیں، کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، کیوں نہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا، مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر اللہ پاک نے ایسی خوشبو دی کہ مصر سے قافلہ کرتا لے کر چلا، ادھر پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے مشام جان کو معطر کرنے لگی۔ کرتے کی وجہ سے بینائی کا اود کر آنا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کی پیغمبری کا۔ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس کر دیں گے۔ اصحاب سحاق اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کرتے کی خصوصیت تھی اس لیے کہ یہ کرتا عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنتی کرتا ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شے سمجھ کر ایک نلکی میں باندھ کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بقور تعویذ ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محسوس رہے۔ برادران یوسف نے دھوکہ دینے کے لیے ان کا کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈالنے لگے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی سے کرتا نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا۔ اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت سے ہے کہ اگر نابینا کی آنکھوں سے لگا دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، واللہ علم۔ ادھر برادران یوسف کا کارواں پیراہن یوسفی ساتھ لے کر کنعان کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر خدا کے پرگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو شمیم یوسف نے مہکا دیا، فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ سب کے کہنے لگے، واہ اللہ، تم تو صرف اپنے اس پرانے خبت میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یوسف کا نام و نشان باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ عرض یہ کہ کنعانی قافلہ بخیر و عافیت کنعان پہنچ گیا اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا پیراہن یوسف علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، ان کی وہ روشن آنکھیں ہو گئی، فوراً فرمانے لگے، دیکھو میں نہ کہتا تھا، میں اللہ کی جان سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا، شرم و ندامت غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے ابا جان، آپ ہمارے لیے جناب باری ہیں، گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، کیونکہ اب تو یہ ظاہر ہو ہی چکا ہے کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کار و قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف ربی انی، ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ وہ غفور و رحیم ہیں۔ غرض یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان کو لے کر مصر پہنچے۔ جس وقت یعقوب کا خاندان مصر پہنچا، اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 74 یا 80 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال تک زندہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو فوراً استقبال کے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں
ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو فرت محبت میں یعقوب نے یوسف کو سینے سے لگا لیا، اور جب یہ مسرت و رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنت رمیس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب اور تمام دیگر افراد خاندان کو بڑے ہی شان کے ساتھ سواریوں پر بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کروایا۔ جب ان تمام باتوں سے فراحت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے واقف ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنے مقرر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان جو ہیں نیچے جگہ پر تشریف لے گئے۔ جب یہ انتظامات مکمل ہوئے تب یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تورات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یوسف کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ کیوں نہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو۔ کیوں نہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کیا تھا کہ میں ان سب کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور ہر اسحاق و یعقوب کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ سکم میں اس خطۂ زمین میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ یعقوب نے خریدی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی اعزاز دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے نجات دلائی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یوسف علیہ السلام کی تمام سٹوری کا بہت ہی اچھے سے علم ہو گیا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کریں آگے والی تاریخ کے ہجری کے مطابق سٹوری کے لیے۔